हाय व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 27 जनवरी है। ये वो दिन है जब 1945 में पोलैंड में मौजूद जर्मन नाज़ियों की बदनामी ज़माना कंसंट्रेशन कैंप ऑस्विट्ज़ को बंद किया गया और इसमें मौजूद हज़ारों की तादाद में डिटेनीज को आज़ाद किया गया। आज इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि होलोकॉस्ट के दौरान जो 1 करोड़ 10 लाख इंसान कत्ल हुए उनको याद किया जाए। तो उसी मुनासबत से आज जो नज़म मैंने जिसका इंतखाब किया है वो है, उसका उन्वान है आफ्टर ऑस्विट्ज़। ये एन सेक्सटन की लिखी हुई नज़म है जो कि और एन सेक्सटन जो है वो अमेरिका में 1928 को पैदा हुई और 1974 को उनका इंतकाल हुआ। एन सेक्सटन की शायरी की जी मौज़ूआत की तरफ हम जब जाते हैं तो उसमें पैट्रियार्की है, वालिदैन के मुतालिक जो उसने लिखा, जो चपकलें उनके साथ रहीं, अपने शादी के मुतालिक लिखा, अपने बच्चों के मुतालिक लिखा और उसने मुख्तलिफ ख़ात में जो ख़ुदकुशी की कोशिशें की उसके मुतालिक लिखा। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने ही शायरी का ख़ुद जो है मौजू रही। चूँकि ये पोस्ट वर्ल्ड वार 2 का दौर है, ये होलोकॉस्ट के बाद का दौर है, तो एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उन्होंने एन सेक्सटन ने लिखा और उसका मौजू है कि किस तरह दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी में ज्यूज़ यहूदियों के साथ सलूक किया गया या उसके अपने ही मुल्क यानी अमेरिका में उसके दौर में कंटेम्प्रेरी अमेरिका में यहूदियों के साथ सलूक रवा रखा गया। तो उसके मुतालिक ने भी उन्होंने लिखा। उस दौर में जो दूसरे ख़वातीन शायराएँ हैं जो जिन्होंने इस मौज़ूआत पे लिखा उसमें सिल्विया प्लाथ और एड्रीन रिच का जो नाम है वो काबिल ज़िक्र है। 2 किस्म के तासुरात और रद्द-ए-अमल हमारे सामने आते हैं जब हम होलोकॉस्ट की तबाहकारियों के मुतालिक हम पढ़ते हैं। पहला जो रद्द-ए-अमल है वो हिस्टोरियंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का है, जो कि अक़ली है, जो कि अक़ल और इल्म की बुनियाद पे है। ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव किस्म का आप कह सकते हैं कि है। इसमें इतनी नहीं है, गुस्सा आपको नज़र नहीं आता, बल्कि अक़ल और होश से काम लिया गया है। दूसरा जो रद्द-ए-अमल है वो तख़य्युलाती है, इमेजिनेटिव है, वो इमोशनल है, जज्बाती है। और ये जो रद्द-ए-अमल है ये शायरों और नावलिस्टों का है। ये क्यों जज्बाती है, क्यों ये इमेजिनेटिव है, इस पे हम जो है उसकी वजूहात हैं तो हम उस वजूहात को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्यों उनका रद्द-ए-अमल इतना इमोशनल, जज्बाती और इतना इमेजिनेटिव है। तो उसके मुहारिकात में हम बात करते हैं। दूसरे रद्द-ए-अमल के पीछे जो मुहारिकात है वो भी बहुत ही ठोस हैं। पहली वजह जो है वो ये है कि इस सानिहे में 11 मिलियन यानी 1 करोड़ और 10 लाख लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए। इन लोगों को कत्ल किया गया, मासूम लोगों को कत्ल किया गया। दूसरी जो वजह थी कि ये मंसूबा इंसानी तारीख के सबसे बड़े कत्लेआम का मंसूबा जो है ये जर्मनी के मट्टी पे इसको बनाया गया। जर्मनी उस वक्त के उस दौर के एक इल्मी और एक बहुत ही तहजीब याफ्ता एक जो है कौम और एक मुल्क जाना जाता था, अब भी जाना जाता है, क्योंकि इस मट्टी ने बहुत से बड़े बड़े नाम लोग पैदा किए थे अदब में और लिटरेचर और म्यूज़िक और फ़िलासफ़ी में, जैसे गोएथे है, जैसे बाख और बेथोवन है, और जैसे हीगल है और शोपेनहावर है और नीत्शे है और सो मेनी पीपल। फ़लसफ़ा जो है, बल्कि
اس کو فلسفیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ان شعراء کے لیے ایک دھچکا تھا کہ کیسے یہ ممکن تھا کہ اس مٹی پر یہ منصوبہ بنایا گیا یا یہاں سے یہ اٹھا. اس کی اس ٹریجڈی کے آثار اور بھی زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں جب ہالوکاسٹ کے سروائیورز نے تحریری یا زبانی طریقوں سے جو ہے اپنے تجربات لوگوں کے سامنے رکھے اور انہوں نے یہ بات سب کے سامنے رکھی اپنی تحریروں میں، اپنے بیانات میں، کہ اس میں جو ہے پوری جرمن سوسائٹی جو ہے وہ ملوث تھی ان کے سفرنگز میں اور لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں. تو یہ ایک بہت بڑی کیوں غصہ ہے اس کے پیچھے، یہ بہت بڑی ایک محرک یا محرکات میں سے ایک تھی. تو دنیا کو پتہ چلا کہ ریاست کی جو پوری ریاستی جو مشینری ہے اس کو استعمال کیا گیا بیوروکریسی سے لے کے چرچ تک، اور چرچ بزنس کمیونٹی سے لے کے نیچے طبقے تک لوگ جو ہے انہوں نے اس جرم میں، انسانوں کے قتل عام میں، اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا. تو یہ ایک اور وجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو دوسرا رد عمل ہے یہ ہمیں فطرتی نظر آتا ہے اور یہ مناسب بھی ہے، کیونکہ یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے المیے کے متعلق یہ رد عمل سامنے آیا. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رد عمل اس میں کوئی اس کو بڑا چڑھا کے اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح ہے، وہ مناسب ہے. یہ جو ہالوکاسٹ ہے اور جنگیں ہیں، اس نے دنیا کی تاریخ کو جو ہے بدل کے رکھ دیا. اس سے چند بنیادی انسانی جو مفروضے تھے وہ بالکل تبدیل ہو گئے یا کمزور پڑ گئے، جس کی بنیاد انسانیت پر تھی. اس میں گورنمنٹ کے متعلق جو نظریات تھے، کلچر اور سوسائٹی کے متعلق جو نظریات تھے وہ کمزور پڑ گئی. اس میں یہ جو بلیفز تھی کہ عقل جو ہے وہ انٹالرنس کو کنٹرول کرتا ہے، سائنس جو انسان کی فلاح کے لیے ہے، جو ہے انسان جو ہے یہ بنیادی طور پر اچھا ہے اور عقل کے استعمال سے یہ اچھائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ان مفروضات جو ہے یہ کمزور پڑ گئی یا بالکل یہ شیٹرڈ ہو گئی. یہ امریکہ میں جو اس کی ضد میں جو شاعری پروڈیوس ہوئی، یعنی اس ہالوکاسٹ کے خلاف جو شاعری پروڈیوس کی گئی، اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتا ہے وہ ہے امریکن ہالوکاسٹ پوئٹری. یہ شاعری تجزیہ کرتی ہے انسانی امیج کے اوپر، دا رول آف گاڈ ان ریلیجن، دا سائیکالوجی آف فاشزم اینڈ ڈسٹنکشن بٹوین گڈ اینڈ بیڈ اور ایول، اور ریزن، عقل اس کا جو کردار ہے، اور آرڈر، کلچر، سویلائزیشن اس کا کردار ہے، اس پہ بات کرتا ہے. اور یہ ان مختلف جو کردار ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں ان کا کیا کردار ہے جو کہ آسٹویٹس اور جو ہے نازیوں کی تباہ کردہ دنیا ہے. یعنی انہوں نے انسانی جو عقل ہے، جو بلیفز تھی، ان کو جو ہے بالکل ہی بدل کے رکھ دیا. انسان دوسرے اینگل سے سوچنے لگا. انہوں نے جو مفروضے بنائے ہوئے تھے، جو اعتقاد بنائے ہوئے تھے، ان پر وہ سوال اٹھانے لگا اور ان کو وہ بدل گئے. ان کی اصلیت پر جو ہے سوالات اٹھائے گئے. اگرچہ یہ شعراء جو ہیں جنہوں نے ان چیزوں پہ باتیں کی، شعر لکھے، نظم لکھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ وحشتناکیاں نہیں دیکھی جو جرمن نازیوں نے کی، بلکہ ان کو تخیلاتی انداز میں دیکھا. ان کا جو رسپانس ہے وہ تخیلاتی ہے. تو یہ بہت ہی ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں بہت اتھینٹک ہوتی ہے.
اور چونکہ انہوں نے بڑے کھلے انداز میں بات کی تو ہم اس کو کنفیشنل پوئٹری کا نام بھی دیتے ہیں، جب آپ اپنے جذبات اور جو احساسات کا کھلے عام اظہار کرتے ہیں تو اس طرح شاعری اس قسم کی شاعری کو ہم کنفیشنل پوئٹری کہتے ہیں. سو این سیکسٹن واز اے کنفیشنل پوئٹ. یہ جو ہم جب آتے ہیں آشوٹس، آفٹر آشوٹس یہ جو نظم ہے تو یہ بھی جو ایموشنل ریئیکشن ہے ٹو دا ہاررز آف دا ہالوکاسٹ اس کے متعلق ہے. پوسٹ ہالوکاسٹ ایرا کے دور کا ہے اور یہ 70s میں یعنی اس دور میں لکھی گئی ہے. تو ہم آپ نظم پڑھتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر نظم کچھ ایسے ہے. آفٹر آسٹویٹس، آفٹر کا لفظ جو ہے یہ ہم انسپائرڈ بائی استعمال اس کے لیے ہے. تو یہ the poem is inspired by the atrocities of the Auschwitz camp. So یہی نظم ہے. Anger is black as a hook overtakes me each day. Each Nazi took at 8 a.m. a baby and sauteed him for breakfast in his frying pan. جو ہے اسپیکر وہ ایک ڈیٹینی ہے، ایک قیدی ہے جو دیکھتا ہے ہر صبح کہ ایک نیٹزی آفیشل جو ہے وہ آتا ہے اور وہ ایک بچے کو جو ہے فرائنگ پین میں فرائی کر کے کھاتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ مجھے غصہ آتا ہے بہت ہی زیادہ، اور یہ غصہ جو ہے مجھے اپنے جو ہے یہ جکڑ کے رکھتی ہے. اور یا جو منظر دیکھ کے یا جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے، میں طیش میں آتا ہوں، میرے غصے کنٹرول نہیں کر پاتا. In death looks on with a casual eye and picks at the dirt under his fingernail. جو ہے پرسونیفیکیشن استعمال ہوا ہے. ڈیتھ کو جو ہے انسانی جو ہے خصوصیات دی گئی ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے جو ناخنوں کی میل ہے وہ صاف کرتا ہے اور بہت ہی کیجول آئے انڈیفرنٹ انداز میں وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ کچھ نہیں کرتا. یعنی اس کے لیے موت کے لیے چونکہ اتنی اموات ہو گئی ہیں اس کنسنٹریشن کیمپ میں اس جنگوں اور اس دوران کہ اب موت بھی جو ہے وہ بے نیاز ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اب بورڈم محسوس کرتا ہے تو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کا جو ہے جو ان کا رویہ ہے اس اٹراسٹیز کے متعلق وہ بھی بے نیازانہ ہے. عام لوگ بھی ان ظلم اور جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے موت کی طرح، یعنی وہ بھی جو ہے اس کام میں برابر کے یا جرم میں برابر کے شریک ہیں، وہ بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے. انمیٹس اور یہ انمیٹ جو ہے یہ قیدی جو ہے جب دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آیا یہ جو ظلم ہے صرف یہاں پہ ہو رہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے یا ماضی میں بھی یہ ہوئی ہے. میرے خیال میں جو آفیشل ہے ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی جوزف منگیل ہو. جوزف منگیل آسٹویٹس میں یہ میڈیکل ڈاکٹر تھا اور اس کا یہ جرمن تھا اور اس کا نک نیم تھا دی اینجل آف ڈیتھ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو نازی ہے یہ کیونکہ اس نے بہت ظلم ڈائے، انہوں نے چونکہ ڈاکٹر تھا ان کو تجربات میڈیکل ایکسپیریمنٹس جو ہے وہاں پر لوگوں کو کیے اور وہ خود جو ہے گیس چیمبرز میں لوگوں کو جلاتا. تو ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی یہ جو نازی ہے یہ میڈیکل ڈاکٹر ہو. تو وہ سوچتا ہے کہ آیا یہ ظلم صرف یہاں پہ ہوتا ہے، یہ قتل و عام صرف یہاں پہ ہوتا ہے یا اس دور میں ہوا، ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تو میرے خیال میں اس کے ذہن میں اور بھی جو ہے باربیرک ایکٹس آتی ہیں جو ظلم ڈائے گئے مختلف ادوار میں. شاید اس کے ذہن میں مسولینی آتا ہے اٹلی کا جو اسی دور میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے جو ہے ظلم ڈائے. جوزف اسٹالن کے بارے میں شاید اس نے وہ سوچ رہا تھا کہ رشیا میں انہوں نے
3 ملین سے زیادہ جو ہے لوگوں کو، بلکہ ایک اندازے کے مطابق یہ جو پوری تعداد ہے وہ 20 ملین تک ہے، انہوں نے انسانوں کو قتل کیا اپنے دور حکومت میں۔ ہٹلر بھی اسی دور میں ہے، اس کے دور میں ہے۔ ماؤ زیڈونگ بھی ہے جو چائنا میں تھا، اس نے بھی جو ہے 55 ملین لوگوں کا قتل عام اپنی پالیسیز اور اس کی وجہ سے کیا۔ تو یہ نام اس کے ذہن میں، یہ کنٹمپرری اسی وقت ہم اثر جو لوگ ہیں ظلم جس نے ڈایا ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اور وہ اس کے ذہن میں ہیروشیما، میرے خیال میں جب بچے کو جو ہے فرائنگ پین میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہیروشیما کا جو ایک منظر ہے شاید جو ہے وہ اگر اس وقت ہو چکا ہو تو وہ بھی ذہن میں آتا ہے۔ ناگاساکی میں جو ایٹامک بم جو ہے گرایا گیا اور لوگوں کو جھلسایا گیا، لوگوں کا قتل عام ہوا، تو اس کے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے۔ پھر جو ہے وہ اینشنٹ دور کے بارے میں شاید سوچتا ہے، الیگزینڈر جنہوں نے قتل عام کیا، اور قبلا خان اور ہلاکو خان اور چنگیز خان اور دا وائکنگز، ان کے جو قتل عام ہیں وہ بھی اس کے ذہن میں ایک ریل کی طرح جو ہے وہ گزر گئے۔ تو اس نے سوچا کہ آیا یہ لوگ صرف ظالم ہے کہ ساری انسانیت ہی ظلم پر مبنی ہے؟ تو وہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ساری انسانیت ہی ظالم ہے، انسان جو ہے فطرتاً ظالم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک ورڈکٹ، ججمنٹ پیش کرتا ہے۔ مین از ایول، آئی سے الاؤڈ، مین از اے فلاور دیٹ شوڈ بی برنڈ، آئی سے الاؤڈ۔ وہ کہتا ہے کہ پوری انسانی جو نسل ہے یہ ایول ہے، یہ شیطانیت ہے اس میں، اور میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں، میں کل عام یہ اعلان کرتا ہوں کہ انسان جو ہے ظالم ہے۔ انسان فلاور ہے، خوبصورت ہے باہر سے، لیکن یہ اندر سے سڑ چکا ہے، اس کو جلانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس نے دیکھی ہے انسان کو جلاتا ہے، کیونکہ آسچوٹس میں گیس چیمبرز ہوتی تھی اور ان میں زندہ انسانوں کو جلایا جاتا تھا۔ مین از اے برڈ فل آف مڈ، انسان جو ہے اس پرندے کی ہے جو کہ جس کا پیٹ جو ہے وہ گند سے یا جو ہے مٹی سے بھرا ہوا ہے، اس کو بھی جلانا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، جو روٹننس ہے اس کی، یہ اس کو ختم کرنا چاہیے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں۔ یہاں پر میٹافر استعمال ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے پیراڈاکس استعمال ہوا ہے۔ مین از اے فلاور دیٹ شوڈ بی برنڈ، فلاور خوبصورت ہے لیکن اس کو جلانا، تو یہ اپوزٹ کنٹراڈکٹری یا جکسٹاپوزیشن آف ٹو ڈفرنٹ آئیڈیاز ہے۔ And death looks on with a casual eye and scratches his anus۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ موت جو ہے اور بھی بے نیاز ہو چکی ہے، اس وقت بھی بے نیاز تھی جب اور انسانوں کو مارا گیا، اب بھی بے نیاز ہے جب انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے جو بچہ جس کو پکایا گیا ہے، فرائنگ پین میں فرائی کیا گیا ہے، اس کو دیکھتا ہے، یا جو ہے نازی کے ہاتھوں کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سرمئی رنگ کی جو ہے پاؤں ہے، پاؤں کے انگوٹھے ہیں، اور اس کا بہت ہی خوبصورت جو ہے ہاتھ ہیں۔ جب ہم یعنی انسانی ایوولوشنری تھیوری کی طرف جب ہم جاتے ہیں ڈارون کی، تو اس نے کہا کہ انسان جو ہے یہ ڈسینڈنٹ آف دا ایپ ہے، تو اور یہ جانوروں میں سب سے خوبصورت ایک جانور ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے خیال میں اس کو رکھا گیا ہے۔ ایوولوشن سے وہ جو ہے گزرتا ہوا اس حالت تک کی خوبصورتی تک پہنچا ہے، تو انسان بیرونی طور پر بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ دا بیسٹ آف دا کریشنز نہیں ہے۔ اگرچہ یہ فزیکلی بہت خوبصورت ہوگا، یہ ٹیمپل کی طرح دکھے گا، لیکن یہ ٹیمپل نہیں ہے، یہ اندر سے گندگی، اندر اس کا اندرون جو ہے وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ بٹ ان آؤٹ ہاؤس، یہ آؤٹ ہاؤس ہے، یہ جو ہے گندگی کی جگہ ہے۔ آؤٹ ہاؤس ٹوائلٹ اور لیبارٹری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئی سے الاؤڈ، میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں۔
اب جو وہ آتا ہے وہ انسانوں پر پابندی کی بات کرتا ہے، انسانوں پر جو ہے قدغن کی بات کرتا ہے کہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ جو اگر انسانیت کو جلایا جائے تو پھر جو ہے مجھ میں اور جو نیٹزیز ہیں اور چنگیز خان ہے اور مسلونی ہے اور اسٹالن ہے اور زیڈونگ ہے، ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا ہے. تو وہ ہی ہیز اے سیکنڈ تھاٹ کہ اگر انسانوں کی اس صفاکی کو کم کرنا ہو تو انسان پر چند جو ہے پابندیاں لگاؤ. لیٹ مین نیور اگین ریز ہز ٹی کپ. ٹی کپ میرے خیال میں عیش و آرام کی زندگی کو جو ہے کہا استعمال ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے پرتعیش زندگی کے لیے دوسرے ممالک اور دوسرے علاقوں تہذیبوں کے ریسورسز کو جو ہے ان پر قبضہ کیا، پامال کیا اور ان کو جو ہے یوٹیلائز کیا، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کو محروم رکھا ان کے اپنے ہی ریسورسز سے. جیسا اب ہم بات کر سکتے ہیں جو دا برٹش امپائر کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ اس نے بھی یہاں ہندوستان سے یا دوسرے ممالک سے ریسورسز کو جو ہے وہ وہاں سے لے جاتے اور اپنے استعمال میں لاتے، یا وہ مہنگی قیمت سے پھر یہاں لا کے فنشڈ فارم میں وہ ان کو فروخت کرتے مقامی لوگوں کے. تو اس کو اتنی آسائش زدہ یا پرآسائش زندگی مت دو کہ وہ دوسروں کے حقوق جو ہے وہ مارے. اس کو اس پرتعیش زندگی سے نکالو، تب وہ ظلم نہیں کرے گا. لیٹ مین نیور اگین رائٹ اے بک. یہ جو فاشزم ہے، یہ جو ہالوکاسٹ ہے، اس کے بنیادی ان کے بنیاد میں نظریات ہیں. یوجینک ہے، اتنے کلینزنگ کا ایک نظریہ ہے، سپرمین کا ایک نظریہ ہے، اور پان جرمنزم کا ایک نظریہ ہے. تو یہ نظریات جو ہے، فاشزم کا ایک نظریہ ہے، یہ کتابوں میں لکھی گئی، ان کو لکھا گیا، ان نظریات کی پرچار کی گئی. تو ایسے کتابوں پہ پابندی لگنی چاہیے جو ایسے نظریات کی پرچار کرے جو انسانیت کے خلاف جاتی ہو، جو انسانیت کی دشمن ہو. انسان دشمن نظریات جو ہے ان کی تبلیغ نہ ہو، ایسی کتابیں نہ لکھی جائیں جس میں یہ باتیں ہوں. تو ایسے کتابوں پہ پابندی لگائیں، تب جو ہے یہ ظلم اور یہ جبر کم ہوگا. لیٹ مین نیور اگین پٹ آن ہز شو. میرے خیال میں شو کا پہننا، سفر کے لیے تیار ہونا. آپ نے دیکھا کہ الیگزینڈر جو ہے وہ یونان سے گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں پہ آیا، ہندوستان اور بر صغیر میں آیا، اور راستے میں انہوں نے تہذیبیں اور کلچر اور اقوام کو جو ہے وہ نستنابود کیا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور جو ممالک ہیں وہ میلوں، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں اور دوسرے اقوام کو جو ہے وہ غلام بناتے ہیں اور ماتحت بناتے ہیں، اور اس طرح ہم نے کہا ریسورسز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ان کو جو ہے مت جانے دو، ان کو ایسے منصوبے آگے مت لے کے جانے دو جس سے انسانی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو. اس سے المیے جنم لیتے ہیں، تو یہ جنم نہ لیں. لیٹ مین نیور اگین ریز ہز آئیز. انسان اشرف المخلوقات اور دا بیسٹ آف دا کریشنز جو تصور ہے انسان کے ذہن میں، وہ اس کے ذہن سے نکالو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے جو ماحول ہے، جو دنیا ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. جنگلات کاٹ لیے ہیں، پانی جو ہے وہ گندا کر دیا ہے، زرعی زمینیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں، بلڈنگز کڑی کر دی ہیں، اور اس میں جو تخلیق کا ایک عنصر ہے، اس سے یہ تخلیق اور یہ جو کانفیڈنس ہے اور یہ جو ہے پرائیڈ ہے، یہ نکال دو تاکہ وہ جو ہے آنکھیں اٹھا کے نہ چل سکے. اس کے نیچے اور یہ جو کانفیڈنس کے ساتھ وہ چل رہا ہے، وہ کانفیڈنس جو ہے
اس سے اس کا ختم کر دو، تاکہ یہ جو ہے اپنے یہ جو تکبر ہے اس کے زیر اثر جو ہے اس نے دنیا میں جو ہے تباہیاں مچا دی ہے، وہ جو ہے یعنی بہترین نسل اور کمترین نسل، جس طرح نیٹزی سمجھتے تھے کہ جو ہے جوز جو ہے یہ کمترین نسل ہے، یہ جو ہے کمتر ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں انفنشڈ جو ہے انسان ہے، تو یہ اعلیٰ ادنا کی جو تمیز ہے یہ ختم ہو انسانوں کے درمیان بھی، بلکہ پوری انسانیت سے جو ہے ختم ہو۔ اس نے جو ہے دوسری مخلوقات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں یہ تکبر اور یہ غرور کہ یہ جو ہے سب سے بہترین مخلوق ہے، اس سے یہ نکال دو، یہ ختم کر دو، تو یہ جو ظلم وہ کرتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آن اے سافٹ جولائی نائٹ، یعنی یہ جو ظلم کرتا ہے یا یہ جو بربریت کا کرتا ہے ہر رات یہاں پہ جو ہوتی ہے، یہ وہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ انسٹرومنٹل ہیں، ٹولز ہیں اس کے ہاتھوں میں، جس کے ذریعے وہ دوسرے انسانوں کو قتل کرتا ہے، وہ اس سے جو ہے وہ نکال دو۔ اب بک کا مطلب ہے سائنس دینا اور دوسرے جو ہے علوم دینا، یہ مت دو، تو یہ انسانیت جو ہے بچ جائے گی۔ نیور 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 یہ ان کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے یا ان سے چھین لینے چاہیے، تاکہ یہ ظلم جو ہے کبھی پھر نہ کر سکے۔ تاکیداً وہ نیور نیور کا استعمال جو کرتی ہے۔ I say those things aloud، یہ کہتی ہے، لیکن پھر جو ہے سیکنڈ تھاٹ اس کے ذہن میں دوبارہ آتا ہے کہ وہ اصل میں کرس کر رہی ہے، وہ اللہ کا عذاب یا قہر جو ہے وہ انسانوں پر لانے کا سوال یا جو ہے دعا کرتی ہے، دعا دیتی ہے کہ اے اللہ، اے خالق کائنات، ان انسان کو تباہ و برباد کر دو، شوڈ بی برنٹ، اور یہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے انسان کو۔ لیکن وہ دوبارہ سوچتی ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر اسی قسم کی دوبارہ ایک جو ہے ایک آفت جو ہے انسان پر نازل ہوگی اور یہی قتل عام دوبارہ ہوگا۔ تو وہ سوچتی ہے کہ شاید پچھلے زمانے میں جو قتل عام ہوئے، شاید میری طرح کسی نے انسانیت کو بد دعا دی اور وہ بد دعا قبول ہوئی اور انسان پر یہ آفت آئی، دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، ہالوکاسٹ آئے۔ تو وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا عذاب دوبارہ جو ہے انسان یا دنیا پہ پڑے، تو وہ خود کو جو ہے منع کرتی ہے، وہ جو ہے دعا کرتی ہے کہ ایسا ہو کہ اللہ میری باتیں نہ سنے، تاکہ دوبارہ کوئی جو ہے کوئی عذاب دنیا پہ نازل نہ ہو۔ یہ نظم جو ہے جنوری 1973 کو لکھی گئی، جنوری کے مہینے میں۔ اس کو جو ہے پبلش کیا گیا 1975 میں، یعنی پوئٹس کے موت کے 1 سال بعد۔ جو اس والیوم میں یہ جو ہے چھپی، اس کا ٹائٹل تھا دی آفل روئنگ ٹورڈز گاڈ۔ اسپیکر اس میں جو ہے ڈیٹینی ہے، سٹنگ جو ہے آسوٹس جو کیمپ ہے، کنسنٹریشن کیمپ پولینڈ میں۔ ٹون اس کا اینگری ہے، موکنگ ہے، پیسمزم اس میں تھرو آؤٹ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم سمجھتے ہیں کہ آپٹیمسٹک ایک ہے، کیونکہ وہ ریفارمز کا جو ہے ایک کانسیپٹ دیتی ہے، ایک نظریہ دیتی ہے، تو وہاں سے ایک آپٹیمزم جو ہے وہ ذہن میں یا اس کا تاثر بنتا ہے آپٹیمسٹک ایک قسم کا۔ ٹیکنیک جو ہے وہ ڈرامیٹک مونولاگ ہے، کنفیشنل پوئٹری ہے، فری ورس ہے، ورس فارم۔ اس میں ڈیوائسز جو ہے سیملی میٹافرز استعمال ہوئے ہیں، پیراڈاکس اور پرسنیفیکیشن استعمال ہوا ہے۔ اس پوئم کے جو تھیمز ہے اس میں اینگر ہے، آلموسٹ آل دا ٹائم the speaker is in a state of anger، تو اینگری بعد میں تھوڑا سا آخر میں وہ جو اینگر جو جوش ہے وہ ہوش میں بدلتا ہے، کیونکہ وہ ریفارمز
کی بات کرتا ہے. ہسٹری اس میں ہے انسانی تاریخ، اینشنٹ اور ماڈرن کنٹمپرری. اس میں جو انسانی بربریت کے جو مظاہرے ہوئے اس میں اس کی باتیں ہیں. ماضی میں جو بربریتیں پہ جو ہے ڈائی گئی انسانوں پر وہ، اور جو حالی جنگیں ہیں، پہلی جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ. ہیومن نیچر جو ہے اس میں ایک اس پہ بات کی گئی ہے کہ predominantly مین از ایول. اس میں یہ جو ہے اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ وحشی بنتا ہے. تو یہ وحشیانہ پن جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنا ہوگا. جو ایولز ہیں انسانی، جو ہرس ہے، جو صفاقی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. ایک شعوری کوشش کرنی ہوگی کہ انسانی جو ایول سائڈ ہے اس کو کم یا اس کو دبایا جا سکے، کم کیا جا سکے، اس کی اصلاح ہو سکے. تو انسانی نیچر پہ بات کی گئی ہے. نائلزم ہے، شاعر یا اسپیکر سمجھتا ہے کہ کائنات سے انسانیت کو ختم کیا جائے کیونکہ انسان ہی جسم فساد کی جڑ ہے. پیٹریارکی کی ہے. شاعرہ جو ہے کہتے ہیں کہ آدمی نے ساری شیطانی اور ساری شرارت جو ہے وہ آدمی کی ہے. اگر خاتون ہوتی تو وہ اس کے دل میں رحم ہوتا، جس طرح بعد میں ہم دیکھتے ہیں. اور یہ کہ خاتون اگر ہوتی تو وہ ریفارمز کی بات کرتی اور اس سے انسانی علمی ختم ہو جاتے. تو پیٹریارکی جو ہے اینٹی پیٹریارکی جو ہے اس پہ بات ہوئی ہے. ہیومن کیپیسٹی فار ریڈمپشن ہے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بد دعا نہیں دیتی، یا بد دعا دینے کے بعد وہ کہتی ہے اللہ سے دعا کرتی، التجا کرتی کہ اللہ میری باتیں مت سن، اس پہ عمل نہ کر، ورنہ دوبارہ ایک ایسی قیامت جو ہے وہ انسان جو ہے اس کا سامنا کرے گا. ریفارمز کی بات ہم کرتے ہیں. وہ کہتی آخر میں 4 ریفارمز ہیں کہ جو عیش و آرام کی زندگی ہے اس کو ختم کیا جائے. اپنے عیش و آرام کے لیے دوسروں کے، یعنی اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے اقوام کی معیشت پہ اور ریسورسز پہ حملہ نہ ہو. یہ ہے کہ ایسی کتابیں نہ لکھی جائیں جس میں انسان دشمن جو ہے نظریات ہوں. یہ ہے کہ ایسے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس مقصد کے لیے نہ جایا جائے کہ دوسرے اقوام کو جو ہے مفتوح بنایا جائے اور ان کی ریسورسز کو جو ہے اس کو کیا جائے. یعنی سائنسی ایجادات کو اس لیے استعمال نہ کیا جائے کہ ان سے جو ہے انسان کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے، اس کی بہتری کے لیے استعمال ہو یہ چیزیں. اور جو زہم ہے انسانی کہ وہ سب سے بہترین مخلوق ہے، یا جو ہے ایک قوم بہترین قوم ہے، دوسری کمتر ہے، ایک مخلوق کمتر مخلوق ہے، انسان بہتر مخلوق ہے، یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ ختم ہو، جو غرور، تکبر اور جو زوم ہے انسان کا، اگر اس کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے، تو اگر ہم انسانیت یعنی فیلنگز پر جو ہے زندگی بسر کریں تو انسانی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ چند ہے تھیمز. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ہو تو آپ، یا میں کوئی مس کر گیا ہوں کوئی بات، تو آپ اس کو کمنٹ کر کے جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ سبسکرائب کریں چینل کو، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور اس کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہے، لیکچر جو ہے وہ سننے کو ملے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ ہیئرنگ. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی آپ بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز ہو جو مجھ سے شاید وہ میں مس کر گیا ہوں، تو آپ وہ کمنٹس میں جو ہے وہ آپ مجھے لکھ سکتے ہیں. اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو جو ہے سنیں، اس کو آگے بھی شیئر کریں، کمنٹس دیں، تاکہ آپ کو اچھی اس طرح کی دوسری لیکچر جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملے. بہت شکریہ.